अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि الذین इस्तफ़ा अम्मा बाद। रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से कुछ बातें अर्ज़ करने से पहले एक अहम मसले की तरफ आप हज़रात की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, और वो है वितर का मसला। कुछ दिन पहले एक क्लिप नज़र से गुज़रा जो किसी ने भेजा था, और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि हम आज तक कितनी गलती कर रहे थे। उसके बाद से जिस फोरम पे भी बैठना हुआ है, जहाँ भी हमारे बुज़ुर्गों ने, असातिज़ा इकराम ने मुझे कहा कि दीन की कुछ बात करो, मैं उस बात को ज़रूर लेके आया हूँ कि वितर के मसले को, और इसके अलावा दो चार और इस तरह के मसाइल हैं। एक तो सोशल मीडिया ने हमें तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया। 1446 साल गुजरने के बाद अब ये लोग समझ पाए हैं कि दीन सही क्या है, और ऐसी ऐसी इसमें इख्तिलाफ़ी बातें हैं कि अल अमान अल हफ़ीज़, बजाय इसके कि लोगों में जोड़ पैदा किया जाए, सबको सबकी फ़िक्र ये हो हम सब के दिलों में कि अल्लाह ताला किसी एक को भी अल्लाह किसी एक से नाराज़ ना हो, किसी एक को भी जहन्नुम में ना भेजें, सब जन्नत के हकदार बन जाएं, सब जन्नत में चले जाएं, ऐसा काम कर लें। यानी सबके लिए फ़िक्र करना। बजाय इसके ये बात होती हम मुसलमानों में, हमारे दिलों में हम ये करते हैं आजकल, ये बात उरूज पे है कि हम सब में इख्तिलाफ़ी मसाइल तलाश करते हैं कि कहाँ पर क्या इख्तिलाफ़ है। वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो ये गलत करते हैं। भाई इस उससे बाहर आ जाना चाहिए कि वो ये करते हैं, वो करते हैं, बल्कि अगर वो सही नहीं करते तो मुझे ये फ़िक्र हो, मैं उनके लिए दुआ करूँ। और कोई ऐसी बात नई न लेके आएँ जिसमें एक तो ये होता है कि कोई नए सिरे से कोई बात हो गई। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने कहा मछली हराम है, तो अब अगर मछली की हुर्मत का कहीं ज़िक्र हुआ तो ज़ाहिर है ये एक नई बात है बिल्कुल, तो इसके ऊपर तो फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन अगर झींगे के ऊपर बहस है तो यहाँ 2 तबक़ात के वो है कि एक तबके के नज़र में मकरूह है, एक तबके की नज़र में दूसरी बात है। जहाँ हाथ बाँधने का ज़िक्र है, नमाज़ में हाथ कहाँ बाँधें, वहाँ पर एक तबका कहता है कि तहत सुरा बाँधें, फ़ौक़ सुरा बाँधें, या फ़ौक़ सदर बाँधें, सीने के ऊपर बाँधें, नाफ के ऊपर बाँधें। इसमें इख्तिलाफ़ तो हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना या किसी का ये कहना कि जो नाफ के ऊपर बाँध रहे हैं वो सारे गलत हैं, या जो सीने के ऊपर बाँध रहे हैं वो सारे गलत हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो सारे गलत नहीं हो सकते। दोनों तरफ के दलाइल हैं, दोनों तरफ उलमा हैं, हम तो तालिब इल्म हैं। अब ये बड़े लोगों की बातें हैं कि वो क्या इसको इसमें क्या इज्मा करते हैं, या कहाँ से वो नताइज को अख़ज़ करते हैं, क्या उनकी नज़र बहरहाल अल्लाह ताला ने इल्म की वुसअत अता फ़रमाई है। तो हमारा ये बहस का मिज़ाज होना नहीं चाहिए कि वो गलत करते हैं, सही करते हैं, बस हम अपना। और जो तरीक़ा राइज है, अब वितर के ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है कि वितर, मैं एक जगह अफ्तारी पे गया तो वहाँ एक बच्ची ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि हम जो ये कर रहे हैं वितर, मेरी तो इस्लाह हो गई कि हम वितर सही अब पढ़ने लगे। तो मुझे उससे और ज़्यादा फ़िक्र हुई कि एक क्लिप देख के हम अपने दीन को बिल्कुल बदलने के लिए तैयार हो गए कि देखो कितनी अच्छी बात ये कर रहे हैं। फ़ौरन उसकी यानी बजाय इसकी कि कुछ तहक़ीक़ करें, कोई बात करें कि भई अगर हमने आज तक गलत पढ़ी है तो क्यों पढ़ी है? हमें किसने उसके ऊपर लगाया है? ठीक है? और ये भी बहुत आम फ़हम बातों में ये आता है, कहीं-कहीं पढ़ने में आती है ये, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं कि हमें तो दीन सही बताया नहीं गया। कौन बताएगा दीन? आपके घर पे आके कोई दरवाज़ा खटखटा के बताएगा कि आप ये करें? हमें उसकी अकल है कि एमडी कैट कब हो रहा है, हमें इसकी अकल है कि इंजीनियरिंग में दाखिले कब हो रहे हैं, हमें उसकी अकल है कि पीएचडी किस तरह करना है, लेकिन हमें ये अकल नहीं है कि हमारी नमाज़ कैसे सही हो, हमारी इबादत कैसे सही हो, हम अल्लाह को कैसे राज़ी करें, ये हमें अकल नहीं है। ये हमें कोई घर पे आके हमारे मुँह में चमचे से इल्म घोल कर डाल देगा। तो इसमें बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है। और ये कहने में भी एहतियात करनी चाहिए कि हम सब गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। थोड़ा-सा उस पे गौर करना चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे अल्फ़ाज़ की कहाँ पर क्या वो होगी, लोग क्या सोचेंगे, क्या अमल करेंगे। वित्र से मुताल्लिक़ मैं चंद बातें अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद फिर जो ये ख़त्म कुरान की तक़रीब है, इस सिलसिले में ज़रा-सी बात करनी है। तो इसमें एक मक़ूला, एक असर जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पोते हैं, क़ासिम बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उनका बयान जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नक़ल फ़रमाया है। हम लोग आम तौर पे कहते हैं ना कि कहाँ लिखा है बुखारी शरीफ में, कहाँ लिखा है मुस्लिम शरीफ में। तो इस रिवायत को जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है। भाई थोड़ी-सी इनको जगह दे दें। जी।
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا، ورأینا اناسم منذ ادرکنا یوترون بثلاث وان کلا لواسع ارجو ان لا یکون بشیء منہ بأس۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو بلا فصل خلیفہ ہیں، ان کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو ہم نے لوگوں کو 3 وتر پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ہر طریقے کے اندر وسعت ہے۔ اصل بات یہ ہے وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ، ہر طریقے کے اندر وسعت ہے۔ آگے فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ کسی طریقے میں مذائقہ نہیں ہے، یعنی کسی طریقے کو بھی اپنا لیں، انشاءاللہ تعالی جنت کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک نے نقل فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یسلم فی رکعتین من الوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الوتر کصلاۃ المغرب، اسے امام محمد موطا امام محمد نے نقل فرمایا وطر نماز مغرب کی طرح ہے۔ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں الوتر مثل صلاۃ المغرب غیرنا نقرأ فی الثلاثہ، وطر نماز مغرب کی طرح ہے مگر یہ کہ ہم وطر کی تیسری رکعت میں بھی قرات کرتے ہیں، یعنی مغرب کی تیسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ کے بعد قرات نہیں ہوتی، وطر کی تیسری رکعت میں قرات ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کا ایک نے روایت کیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن وہذا وتر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اخذہ اہل المدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے، ان میں سے آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطر تھے۔ اہل مدینہ نے یہ طریقہ انہی سے سیکھا تھا۔ اسے حاکم نے مستدرک نے کتاب الوطر میں نقل فرمایا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعت الوطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اسے غالباً وہ ان کی کون سی دارقطنی، بہیقی سنن الکبریٰ اور ابن ابی شیبہ نے اسے نقل کیا ہے اپنی صحیحین میں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو یہ سارے حوالے اس لیے بتا رہا ہوں، میں اس کی فکر میں ہوں کہ ایک بات سے امت کا بہت بڑا طبقہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب وہ گمراہ اس سینس میں کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آج تک جو ہم کرتے رہے وہ کیا کر رہے تھے، ہم تو وطر ہی غلط پڑھ رہے تھے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر علماء اور اکابرین نے وطر کا یہ طریقہ رائج فرمایا تو ان کے یعنی انہوں نے جو یہ رائج فرمایا تو کیوں رائج فرمایا، یعنی وہ کس طرح سے سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ وہ اتنی بڑی غلطی کر دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وطر پڑھ رہے ہیں اس کے برخلاف وطر وہ ادا کرتے، ایسا تو ناممکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر اللیل ثلاث کوطر النہار صلاۃ المغرب، دن کی نماز مغرب کی طرح رات کی وطر بھی 3 رکعت ہیں۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی بات موطا امام محمد اور مستدرک حاکم رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی۔ اچھا، اب اس سے متعلق ایک اور تفصیل بھی ہے لیکن اس بحث میں جانا مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں، انہوں نے اس کلپ میں یہ بھی بتایا کہ دعائے قنوت جو ہے یہ کوئی دعا نہیں ہے، اصل میں دعا وہ ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ جو قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہے۔ تو دعائے قنوت جو ہے اسے بھی نقل کیا ہے بھائی۔ وطر میں دعائے قنوت ابن ابی شیبہ نے، المصنف نے، ان لوگوں نے نقل کیا، اور حسن الحسین میں من کلام سید المرسلین علامہ محمد بن محمد جزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونؤمن یہ پوری ملحق تک، یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔
یہ انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. ایک مہینہ جب جنگ کی یا وبا کی یا آفت کی کیفیت ہوئی تو آپ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی. وہ اللہم ہدنا فیمن ہدیت. کوئی اور بھی روایات میں آئی ہیں دعائیں، وہ دعائیں بھی پڑھ لیں. کوئی جو بھی مسنون دعا ہے وہ پڑھیں وطر میں. ابن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوتر فیقنت قبل الرکوع. غالباً یہی اس کے الفاظ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تو رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے. یہ وہی آ گیا جو ابھی میں نے قنوت یعنی رکوع سے پہلے پڑھتے تھے پھر رکوع میں جاتے تھے. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے. ان ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوتر بالثلاث رکعات. اسے امام نسائی نے نقل فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے قائل ہیں کہ 1 رکعت ہوتی، میں نہیں کہہ رہا کہ 1 رکعت، ان کی اپنی تحقیق ہے. 1 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ ان کی تحقیق ہے. لیکن 1 رکعت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم بخدا میں 1 رکعت نماز کو ہرگز کافی نہیں سمجھتا. یعنی وہ جو یہ ہے نا ایک کہ 2 رکعت نماز الگ ہے اور پھر 1 رکعت کی وطر ہے. نیز اگر وہ فرماتے ہیں آگے، اگر 1 رکعت نماز مشروع ہوتی تو سفر کی وجہ سے نماز فجر قصر 1 رکعت ہوتی. جیسے ظہر کے 4 فرض کے بجائے 2 ہیں تو فجر کی 2 فرض کے بجائے 1 ہوتی. اگر 1 ہوتی لو جاز الاکتفاء برکعۃ فی شیء من الصلاۃ لدخل فی الفجر قصر بسبب السفر. یہ ان کی ایک ان کا اثر ہے. بہرحال اب جو میں بات بتا رہا تھا یہ تو اتنی وضاحت ہو گئی کہ 3 وطر ہیں. ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، جن لوگوں نے 3 رکعت پڑھی ہیں انہوں نے صحیح پڑھی ہیں، وہ بالکل بھی اس میں پریشان نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور اتنی جلدی پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا، اس میں ایک بڑے صاحب ہیں، ظاہر ہے ہمارے بزرگ ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے بھی نماز اگر فرض پڑھو گے تو اقامت اگر نہیں کہی، یعنی جو تکبیر ہوتی ہے وہ اگر نہیں گئی تکبیرات، تو پھر نماز نہیں ہوگی. دیکھیں ایک عرصے تک اکیلے فرض نماز گھر میں خواتین کتنی پڑھ رہی ہیں، انہوں نے کہا خواتین کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو ایک دم انہوں نے ساری نمازوں کو ختم کر دیا کہ بس نماز ہی نہیں ہوگی. اور وہ کہنے لگے کہ علماء کے سامنے میں نے بات کی تو وہ بھی خاموش ہو گئے. تو بھائی وہ خاموش اس لیے ہوئے ہوں گے، انہوں نے پہلے دلائل دیے ہوں گے. جب کوئی نہیں سمجھتا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خاموش ہوں گے کہ جی ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، کیا کریں اور لڑیں کیا، کر کیا سکتے ہیں. لہٰذا ایسی بات نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. ہاں اس میں اولا غیر اولا کا ہے، مستحب کا ہے. تکبیر کہنا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ کہنا، اور پھر اضافی ہے حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہنا جماعت جب کھڑی ہو. لیکن اگر اکیلے میں کوئی پڑھے تو یہ اچھا ہے اور یہ مستحب عمل ہے. مستحب سنت ہے تکبیر کہنا جماعت کے لیے، لیکن مستحب ہے اکیلے میں تکبیر کہنا. اکیلے میں جب پڑھیں مستحب استحباب کا درجہ رکھتا ہے، محبوب درجہ ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو نماز ہو جاتی ہے. نماز کے جو لوازمات ہیں فرائض کے پورے ہونے کے لیے وہ اور ہیں، یہ تکبیر ان لوازمات میں شامل نہیں ہے. تو اکثر اس طرح ہوتا ہے، ہم کبھی دارالفتہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی اچھی عمر کے آتے ہیں، وہ کسی بات پہ کوئی بحث کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ خاموش ہونا پڑتا ہے. ایک تو ادب کی بات ہے، دوسرا یہ کہ اپنی بات ہم نے پہنچا دی یا ہمارے بڑوں نے جو بات کرتے ہیں انہوں نے پہنچا دی. اب اس سے زیادہ اور کیا کریں. یہاں تک بھی بعض اوقات ایسے مسائل آتے ہیں جن کا ذکر بھی یہاں کرنا مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میں اکثر ایک دعا یہ کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دیجئے جو راستہ آپ تک پہنچانے والا ہو. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے ہم جو عمل کر رہے ہوں، یعنی میں جو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں بالکل غلط ہوں، کچھ اور ہی ہو سکتا ہے، مان لیا ایک لمحے کے لیے. لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو یہی پتا چلا ہے، یہی ہم نے پڑھا ہے، یہی بزرگوں سے سنا ہے، اسی راستے پر آپ ہماری کامیابی لکھ دیجئے. ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں، نہ کہ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو متنفر نہیں. یہ بھی دعا میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو متنفر نہ کریں، دین کی طرف بلانے والے بنیں کہ بھئی
بس کسی طریقے سے اللہ والے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اللہ کو اپنا دوست بنا لو کسی طرح، اس سے یہ فرائض میں کوئی خامی نکال کے خدا نہ خواستہ اسے متنفر کر کے دور نہیں کرنا ہے اسے، وہ یہ سوچے کہ بھائی میں کیا کروں، پھر میں کہاں جاؤں، سب اپنی اپنی اپنے اپنے راگ الاپ رہے ہیں، میں کہاں جاؤں، تو وہ تو پھر بیچارہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا، وہ جو چھوٹا سا عمل ہے اس سے بھی جائیں گے۔ تو بہرحال، اور ایک بات جو میں شروع میں کر رہا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، وہ یہ کہ جو بڑے اکابرین، جو بزرگ کوئی پھل نہیں کھاتے یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھل کیسے کھایا تھا، ہمیں اس کی روایت نہیں ملی کوئی، جو پھل نہ کھائے، جو سنت پہ اتنا عمل کرنے والا ہو، وہ نماز میں سنت کو تار تار کرے گا، یہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ نماز میں سنت کو، وہ وطر نماز سنت کے بغیر پڑھ لے، یہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ جو کھانے میں اتنی احتیاط کرتا ہو، جو چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناتا ہو، جو سونے میں، جاگنے میں، بات کرنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں نے دیکھے ہیں ایسے بڑے لوگ اللہ والے، وہ اتنی احتیاط، اتنی نظریں نیچے، اتنی آرام سے بات کرنا، وہ وطر کی میں غلطی کریں گے؟ تو یہ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے وہی دعا کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ اب رمضان المبارک سے متعلق یہ جو ابھی ختم ہوا ہے، لو انزلنا هذا القرآن علی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کا ذمہ اپنے لیا ہے، انا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے جو ذکر یہ اپنے ذمے لیا ہے، جیسے جو ایک بچہ پڑھ رہا ہے 10 سال کا، قاری حافظ ہے، یہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو یہ بڑا بھاری کام ہے، تو جب بڑا کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یعنی اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ یہ کام یہ تو کر نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے ہم ہیں۔ تو اتنی بڑی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس میں یہ جو ابھی میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس میں بڑے عجیب و غریب علوم ہیں